अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद आले मुहम्मद वअज्जिल। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अला मा हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अहलि बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन्नल अव्वलीन वल आखिरीन लमजमूऊन इला मीकाति यौमिन मालूम। सलावत पढ़ें मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। सल्ले अला मुहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल। गुफ्तगू हमारी जारी थी क़यामत के हवाले से, और चौथा दर्स है कि कुरान करीम ने कहा है कि क़यामत के दिन यौम तुबलस सराइर, कि उस दिन बातिन आश्कार हो जाएगा। बस क़यामत वो दिन है कि जिसमें कोई ज़ाहिर और बातिन नहीं होगा, हर चीज़ आश्कार होगी, दो चीज़ों में तकसीम नहीं होगा। यहाँ दुनिया में ज़ाहिर है बातिन, ज़ाहिर है और बातिन है, वहाँ हर चीज़ ज़ाहिर होगी, हर चीज़ आश्कार हो जाएगी। जब ज़ाहिर और बातिन हो तो इख्तलाफात आते हैं। इख्तलाफात इसी वजह से हैं कि बाज़ लोग बातिन को नहीं समझते, इस वजह से वो एतराज़ात करते हैं। क़यामत को नहीं समझते, अल्लाह को नहीं समझते, रूह को नहीं समझते, बस ज़ाहिर पे ही वो तकिया करते हैं। इख्तलाफात ख़त्म हो जाएंगे क़यामत के दिन, हर चीज़ आश्कार हो जाएगी। कि कुरान करीम ने कहा वला यक्तुमून अल्लाह हदीसा, वो सब पोशीदा नहीं कर सकेंगे अल्लाह से कोई चीज़, बल्कि किसी से भी पोशीदा नहीं कर पाएंगे। तजस्सुम आमाल हो जाएगा, गलत नज़रियात ख़त्म हो जाएंगे, गलत फ़िरके ख़त्म हो जाएंगे, गलत मज़ाहिब ख़त्म हो जाएंगे। बस क़यामत का इकरार करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है कि क्यों लोग क़यामत का इनकार करते हैं, क्यों लोग क़यामत का इकरार करते हैं? रूहानी तरबियत का होना ज़रूरी, रूह की तरबियत का होना ज़रूरी है। अगर रूह इंसान की फासिद हो जाए, मादा परस हो जाए, मादे को ही हकीकी जीनत समझे, तो क़यामत को इंसान भूलता जाता है। वो मादी रंग इंसान पे, मादी जंग इंसान के दिल पे चढ़ता रहता है। ठीक बस कुरान करीम कहता है कि मुखलिस और मुखलस, खालिस लोग और खालिस शुदा लोग क़यामत और आखिरत के घर पर ईमान लाते हमेशा याद करते हैं। कि कुरान करीम ने सूरह साद की आयत नंबर 46 ने कहा इन्ना अखलसनाहुम बिखालिसत ज़िक्रद्दार। बाज़ लोग हैं जिनको हमने खालिस करार दिया है इस वजह से कि वो हमेशा किसको याद करते हैं? आखिरत के घर को याद करते हैं। बस क़यामत को याद करने वाले खालिस हैं, मुखलस हैं। कुरान करीम ने कहा है कि जिस तरह अल्लाह के वजूद में कोई शक नहीं, अल्लाह के वजूद में कोई शक नहीं, शिरक के लिए कोई बुरहान नहीं है, कोई दलील नहीं है शिरक की। शिरक का ताल्लुक कोई इल्म से है या नहीं है? कोई नहीं। आप क्या कह सकते हैं कि 2 और 2 5 ये इल्मी मसला है? 2 और 2 5 इल्मी मसला कोई नहीं, जाहिलाना मसला। इसी तरह अल्लाह के वजूद में कोई शक नहीं, अल्लाह के वजूद में कोई शक नहीं। इसी तरह कुरान और वही के होने में भी कोई शक नहीं, इसी तरह क़यामत के होने में भी कोई शक नहीं। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, जिस तरह कहा। इसी तरह क़यामत के हवाले से कुरान ने कहा इन्नस्साअत आतियतुन ला रैब फ़ीहा, कि क़यामत की घड़ी आने वाली है, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। बस रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल खुदा जो है, अब क़यामत के दिन रसूल खुदा हमारे सारे आमाल पे गवाही देंगे। क़यामत में भी बस बाज़ इंसान यहाँ हैं जिनके लिए कोई ऐसा नहीं कि बात चीज़ें ज़ाहिर हों, बात चीज़ें बातिन हों। हर चीज़ आश्कार है यहाँ हर चीज़ आश्कार है। वो कौन है? मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। उनके लिए हमारी हर चीज़ आश्कार है। अगर हम दिल में कोई किसी की बुराई कर रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, वो भी उनके लिए आश्कार है, वो भी उनके लिए आश्कार है। और कचरे के ढेर की मानद है, कीचड़ की मानद है, कचरे के ढेर की मानद है कि बदबू हमारी बुरी नीयतों की उन तक पहुंचती है, हत्ता के फरिश्तों तक पहुंचती है बुरी नीयत की बदबू। ठीक बस हम शक्लें वही हैं, हम शक्लें वही हैं। हम पर वाजिब है कि हम इस इंसान कामिल की पैरवी करें जो हम पर गवाह हैं। इनके लिए कोई हमारा ऐसा नहीं है कि ज़ाहिर हो और बातिन हो, और बातिन से हमारे आगाह ना हो। बातिन से हमारे उसी तरह आगाह हैं जिस तरह हमारे ज़ाहिर से आगाह हैं।
جو بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریب ہوگا دوسروں سے اکمل تر ہوتا جائے گا، دوسروں سے اکمل ہوتا جائے گا. جیسے جناب زہرا السلام علیہ کہا کہ روح کا ٹکڑا ہے، میرے روح کا ٹکڑا ہے. بس رسول خدا کی روح کا ٹکڑا جناب زہرا ہیں. کہا کہ علی علیہ السلام روح کا ٹکڑا ہے، علی مجھ سے ہیں، حسن مجھ سے ہیں، حسین مجھ سے ہیں. بس یہ جو جملے ہیں نہیں، یہ میرے جان کے ٹکڑے ہیں، میری جان ہے، میرے روح کے ٹکڑے ہیں، میرے روح کے ٹکڑے ہیں. ٹھیک. بس آل محمد علیہ السلام رسول خدا کے نفس ہیں، روح کے ٹکڑے ہیں، جان ہیں، جان پیغمبر ہیں. بس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر بھی گواہ ہیں، دوسری سابقہ امتوں پر بھی گواہ ہیں، پہلے والے انبیاء پہ بھی گواہ ہیں، پہلے والے انبیاء علیہ السلام پر بھی گواہ ہیں، اولیاء الہی پر بھی گواہ ہیں، اولیاء الہی پر بھی گواہ ہیں. بس سارے رسول خدا کے پاس حاضر ہوں گے، حاضر ہیں، دنیا میں حاضر ہیں. ہم سب رسول خدا کے ہاں حاضر ہیں. روزانہ ہم یاد کیا کریں کہ ایک محشر کے دن ہم حاضر ہوں گے رسول خدا کے سامنے. ایسا نہ ہو کہ پشیمان ہوں، شرمندہ ہوں. بہتر ہے کہ اس دنیا میں ہم با حیا بن جائیں. ہر دن ہمارے پاس رسول خدا، ہمارے اعمال رسول خدا کے سامنے حاضر تو ہوتے ہیں. اب ہم بھی اپنے آپ کو رسول خدا کے سامنے قرار دیں. یہ ہے قیامت کو یاد کرنے کا. اگر آپ رسول خدا اور امام کو یاد کرتے ہیں تو یہ بہترین طریقہ ہے قیامت کو یاد کرنے کا. یہ نہیں کہ الگ سے آپ قیامت کا ذکر پڑھیں تو قیامت یاد آئے. نہیں، جو ہی رسول خدا کا نام آ جائے تو ہم کیا مانتے ہیں؟ رسول خدا کو گواہ اپنے اوپر. بس ہر وقت ہم امام کے سامنے ہیں. ہر وقت جو رزق کھا رہے ہیں وہ سفرہ امام سے کھا رہے ہیں، وہ دسترخوان امام سے کھا رہے ہیں، ان کے وسیلے سے تو ملتا ہے. بس یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں ہم قیامت سے گزر نہ رہے ہوں. ایسا نہیں ہے. یہ جو کہا گیا کہ پل صراط کی دو قسمیں ہیں، ایک صراط آخرت میں ہے، ایک صراط دنیا میں. دنیا میں صراط کیا ہے؟ امام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا میں صراط ہیں. یہ مبادا کبھی کوئی غلطی ہو جائے، مبادا کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو ہم صراط سے ہٹ جائیں گے؟ نہیں ہٹ جائیں گے. اگر کہا گیا کہ پل صراط بال سے باریک تر اور تلوار سے تیز تر ہے تو مراد کیا ہے؟ یعنی یہاں غلطی کی کوئی گنجائش ہی نہیں. جو ہی ہم نے غلطی کی یہاں جو ہی ہماری رسول خدا کے حوالے سے معرفت کم ہوئی، ہم کہیں ایسے کھڈے میں گریں گے جو باطل کا کھڈا ہوگا، تاریکی کا کنواں ہوگا، نکلنا ناممکن ہوگا. انسان پھر اپنی اناؤں کو کہاں ختم کرتا ہے؟ انسان پھر اپنے آپ سے کب لڑتا ہے؟ جب تاریکی میں گر جائے. کہ بعض ہیں جو اللہ کی رحمت آتی ہے اور انسان اپنے آپ سے لڑنا شروع کرتا ہے. یہ بعض ہیں. بس ذہن میں رکھیے گا ہر وقت ہمارے ہاں قیامت ہے. ہر وقت ہم رسول اور امام کے سامنے ہیں، رسول اور امام کے سامنے. تبھی امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کو، یعنی ہمیں حیا کرنی چاہیے کہ ہر روز تمہارے اعمال رسول خدا کے سامنے پیش ہوتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش. بس پہلے قرآن نے کیا کہا؟ قل، ان کو بتا دو، ان الاولین والآخرین، اول اور آخر سارے کے سارے اکٹھے ہوں گے قیامت کے دن. ایک یہ ہے، ہم یہ بتا رہے ہیں کہ اسی دنیا میں ہم اول اور آخر، شروع سے لے کے آخر تک سب رسول خدا کے پاس حاضر ہیں. قل اعملوا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 105. کہہ دو کہ عمل انجام دو، خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، رسول تمہیں دیکھ رہا ہے، اور مومنین تمہیں دیکھ رہے ہیں. مومنین کون ہے؟ ائمہ علیہ السلام. عبداللہ ابن ابان آئے امام رضا علیہ السلام کے پاس، صحابی تھے، حالات خراب تھے، گھر کے حالات خراب تھے. امام سے کہا کہ التماس دعا، گھر کے حالات بھی خراب ہیں، فیملی کی صورتحال بھی بگڑی ہوئی ہے، میری حالت بھی بگڑی ہوئی ہے. کہا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم تم سے ناواقف ہیں؟ یعنی تم ہمیشہ ہمارے پاس حاضر ہو. یہ تم ہو جو بھلا چکے ہو، ہم نے کبھی نہیں بلایا تم ہمارے پاس ہر وقت حاضر ہو. بس یہ اگر ہم ذہن میں رکھیں، کبھی ہم قیامت کو بھول پائیں گے؟ کبھی نہیں قیامت کو بھول پائیں گے. اور یہ ایک بہترین ذریعہ ہے امام سے محبت کا بھی اور قیامت کی تیاری کا بھی.
بس الگ نہیں کہ دعا پہلے میں کیا کروں، اٹھوں اور نماز پڑھوں، اس کے بعد دعائے عہد پڑھوں، امام کو یاد کروں، اس کے بعد چند قرآن کی آیتیں کھولوں جس میں قیامت کا ذکر ہو، ڈر جاؤں میں. نہیں نہیں، اسی دعائے عہد ہی ہمیں قیامت میں حاضر کرائے. وہ دعائے عہد ہی، امام کی یاد ہی ہمیں کہاں تک پہنچائے؟ قیامت تک پہنچائے. بس یہ اہم نقطہ ہے جو ہم نے، بس یا امام یا امام یعنی کیا؟ یعنی موت، یا موت کی یاد، یعنی قیامت، یعنی حاضر ہونا ہے. میں نے جواب دینا ہے. میں نے اس دنیا میں بھی بے حیائی نہیں کرنی تاکہ کل کو میرا منہ کالا ہو جائے. تجسم اعمال ہی نہیں کیا، تجسم اعمال ہی نہیں، منہ کالا. یوم تسود وجوہ، اس دن بہت سارے لوگوں کے منہ کالے ہوں گے. وتبیض وجوہ، بہت سارے لوگوں کے چہرے کیا ہوں گے، منہ کیا ہوں گے، روشن ہوں گے. بس یہ منہ کالا ہمارا دنیا میں نہ ہو. ٹھیک. سورہ نساء جو کہتی ہے فکیف، کیا حالت ہوگی ان کی، اذا جئنا من کل امت بشہید، ہر امت سے ایک گواہ لے آئیں گے اور آپ کو ہر ایک پر گواہ لے آئیں گے. آپ ہر ایک پر گواہ ہوں گے. بس قرآن کریم کہتا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ، اعمال نامہ رکھا جائے گا، نبیوں کو لایا جائے گا، شہداء کو لایا جائے گا، حتمی فیصلہ کیا جائے گا. کوئی ظلم نہیں ہوگا، کوئی ظلم نہیں ہوگا. بس یہ ہوش ہمیں مرنے کے بعد نہ آئے، یہ ہوش ہمیں سکرات الموت کے وقت نہ آئے، سکرات الموت کے وقت نہ آئے. بس رسول خدا اس مقام تک پہنچے ہوئے ہیں کہ لوگوں کے باطن کو بھی دیکھتے ہیں، لوگوں کے ظاہر کو بھی دیکھتے ہیں. ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. باطن یہ نہیں کیا بری نیت، باطن یہ نہیں کیا برا ارادہ، باطن یہ نہیں کیا برا شوق، باطن یہ نہیں کیا برائی سے محبت، یہ باطن. ظاہر یہ نہیں کیا نماز روزہ. کہا امام جعفر صادق نے اگر ظاہری تقوی باطن کے ساتھ نہ ہو تو ظاہری تقوی کا کوئی فائدہ نہیں. لیکن اگر کم عمل ہو، ظاہر کم ہو لیکن وہ معنویت کے ساتھ ہو تو بہت زیادہ فائدہ دے گا، تمہیں بہت زیادہ فائدہ دے گا. بس یہ ذہن میں رکھیے گا. اب آتے ہیں کہ کیا گواہ ہم پہ محمد اور آل محمد علیہ السلام بھی ہیں، یا اس سے بھی معاملہ اور نیچے بھی آ سکتے ہیں. یہ حدیث مبارک کتنی پیاری ہے حدیث. اتقو فراست المومن، مومن کی آگاہی سے بچو کیونکہ وہ نور الہی سے دیکھتا ہے. یہ جو ولی فقیہ ہے، مجتہدین عظام ہیں، اتقو فراست المومن، مومن کی آگاہی سے بچو، مومن کی اطلاع سے بچو. فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، وہ نور الہی سے دیکھتا ہے، وہ معنویت کو دیکھتا ہے. بس یہ عرفاء یہاں آیت اللہ بہجت کے بارے میں سنتے ہیں، آیت اللہ قاضی طباطبائی کے بارے میں سنتے ہیں، آیت اللہ حسن زادہ آملی کے بارے میں سنتے ہیں. یہ کون حضرات ہیں؟ میر داماد کون افراد ہیں؟ یہ وہ حضرات ہیں جو آگاہی رکھتے تھے، نور خدا سے دیکھتے تھے، نور خدا سے دیکھتے تھے. بس دل معیار ہے اصلاح اور فساد کا، دل معیار ہے اصلاح. بس یہ جو قرآن کہتا ہے کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمان، زبانی قسموں سے خدا تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا کہ زبانی طور پہ قسم کسی کی عادت بنی ہوئی ہے، ظاہری عادت بنی ہوئی ہے، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، رسول کی قسم، امام کی قسم. نہیں، اللہ مواخذہ کرے گا تمہارے دلوں کا. تمہارے دل میں کیا ہے؟ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم. بس عمل کے صالح اور فاسد ہونے کا معیار کیا ہے؟ یہ نیت، یہ دل، یہ شوق، یہ محبت، یہ ارادہ. یہ ہمارے اگر شوق توجہ ہماری پوری کامل ہے، محبت خدا سے ہے، تھوڑا سا عمل بھی ہمیں کہاں تک پہنچائے گا؟ قرب خدا تک پہنچائے گا. ٹھیک. بس قیامت کے دن اعمال کا وزن کیا جائے گا کس کے ساتھ؟ اعمال کا وزن کس کے ساتھ ہوگا؟ نیتوں کے ساتھ یا نیتوں کے بغیر؟ نیتوں کے ساتھ، وگرنہ اعمال کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اعمال تو پھر آپ یاد کرتے جائیں کہ دنیا میں کس نے ہسپتال بنایا، کس نے کیا بنایا، کس نے کیا بنایا. نہیں، ہمارے اعمال کا وزن، ہمارے اعمال کو تولا جائے گا ہماری نیتوں کے ساتھ، ہمارے دل کے ساتھ، ہمارے باطن کے ساتھ، ہمارے باطن کے ساتھ. یہ جو قرآن کریم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 283 283
خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ جو گناہگار ہے، جو حق کو پوشیدہ کرتا ہے، اس کا دل گناہگار ہے، اس کا دل گناہگار ہے۔ فَإِنَّهُ آسِمٌ قَلْبُهُ، اس کا دل گناہگار ہے۔ بس دل کو اگر ہم بچائیں، دل کو گناہگار ہونے سے بچائیں، تو عمل قلیل بھی ہو مقبول ہے، عمل قلیل بھی ہو مقبول ہے۔ بس یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 105، اے عملو، تم عمل انجام دو، حتماً خدا تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے، رسول تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے، مومنین یعنی ائمہ علیہ السلام تمہارے عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خالص، وہ پاکیزہ ہیں، وہ مطہرین ہیں، مطہرین ہیں۔ بس ہم ہر وقت اپنے ولی کے سامنے ہیں، بس ہم جب ہر وقت اپنے ولی کے سامنے ہیں، یعنی کیا؟ ہر وقت ہم قیامت میں حاضر ہیں۔ تبھی عرفاء کہتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں بھی قیامت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم اس دنیا میں بھی قیامت کا مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں، قیامت کا مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ بس ضروری ہے کہ بنیاد ہماری ٹھیک ہو، ہماری محبت امام سے ایسی ہو کہ ہر وقت ہم کس کے سامنے حاضر ہوں؟ اللہ کے سامنے، قیامت میں حاضر ہوں، اور ہم ہمیشہ قیامت کو یاد کریں گے، موت کو یاد کریں گے، سکرات الموت کو یاد کریں گے۔ بس خدا ہمیں یہ توفیق دے۔ بس یہ قیامت صرف یہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد قیامت شروع ہو جائے گی، بلکہ انسان کی زندگی میں بھی انسان کی قیامت شروع ہے۔ صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین۔